अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। जिस तरह आपको मालूम है कि नए माली साल का आगाज़ कल हो चुका है। इस पर हमने कल भी अपने शो में तफसीली गुफ्तगू वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से की, और आज भी हम इस पर प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कुछ सियासी मामलात पर बात हो जाए। जो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक है, लेकिन ऐसी आवाज़ें भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ा फैसला है, और वो नशिस्तें जो कि एक जमात का हक थी, अगर कानूनी तौर पर उन्हें नहीं दी जाती, तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को ये नशिस्तें नहीं देनी चाहिए थी, और अगर उनको मिली भी तो मॉरली स्पीकिंग उनको ये नशिस्तें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का एक गिला ये है कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है। पहले उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, उसके बाद जो है मखसूस नशिस्तों वाला ये फैसला आया, फिर जो गुज़श्ता इंतखाबात थे उसमें उन्होंने धांधली की, काफ़ी ठीक ठाक शिकायत की, और साथ में लेकिन इस पूरे बैकड्रॉप में मुज़ाकरात के अदवार भी हुए पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, जो ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात अगर होंगे मानी खेज तो वो एस्टेब्लिशमेंट से हो सकते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के असील रहनुमा हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद जैसे लोग शामिल हैं, उमर चीमा जैसे लोग शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा खत लिखा अपनी लीडरशिप को कि आप मुज़ाकरात का आगाज करें, लेकिन सियासी जो क़यादत है उनके साथ आप मुज़ाकरात का आगाज करें। उसके बाद जो बात आती है नए माली साल की, अगर हम वजारत तवानाई की बात करें तो गर्दिशी कर्जा जो है एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अब स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि डोमेस्टिक बैंकों से तकरीबन 1300-1400 अरब रुपए जो है वो कर्जा लेकर और गर्दिशी कर्जा खत्म करने की कोशिश की गई है, जो कि 3 साल तक जो है उसकी रीपेमेंट होगी। इस स्ट्रेटेजी के पीछे क्या है? उसके अलावा गवर्नमेंट एक तरफ ग्रीन एनर्जी की बात करती है, सोलराइजेशन की बात करती है, लेकिन नेट मीटरिंग की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे सार्फिन जो है गैर यकीनी का शिकार है। फिर इस बजट में हमने देखा कि जो सोलर पैनल्स हैं उनकी इंपोर्ट पर टैक्स भी बाकायदा लगाया गया। उसके अलावा आईपीपीस का मामला है। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी कई दफा हमारे शो में ये कह चुके हैं कि हर एक आईपीपी के साथ वो मुआहदा रीनिगोशिएट करेंगे, और हमने देखा कि कई दर्जन आईपीपीस के साथ उन्होंने बड़ी कामयाबी से रीनेगोशिएट किए मुआहदे, और उसके नतीजे में हमने देखा कि बिजली की जो कीमत है उसमें फिर कमी भी आई। तो वहाँ वो उस मामले में इस वक्त आईपीपीस के मामले में हुकूमत कहाँ तक उसमें डेवलपमेंट हो चुकी है। और उसके अलावा बिजली चोरी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले फिर कहा कि 500 अरब रुपए की बिजली अभी भी चोरी हो रही है, और वो भी एक ऐसे मुल्क में जहां एक आम सारिफ जो है वो अपना 5000 का बिल नहीं दे सकता। तो ये बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं उन पर अभी तक कैसे हाथ नहीं डाला गया। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार उवैस लगारी साहब, वफाकी वजीर तवानाई। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला किया, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मनोअन सब उसको तस्लीम कर रहे हैं, और तस्लीम करना भी चाहिए। लेकिन उस पर एतराज एक ये हो रहा है कि एक जमात जिससे इंतखाबी निशान जिनका नहीं था, लेकिन ये नशिस्तें जो थी ये उनका हक था। अगर कानूनी वजह से उनको ये नशिस्तें नहीं दी गई, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अगर ये नशिस्तें दे भी गई तो आप लोगों को मॉरली ये एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। जी सर। शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आदिल भाई, बड़ा सिंपल इसका जवाब ये है कि अगर मैंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना हो, फ़र्ज़ करें बतौर कैंडिडेट के अपने हलके में, और अगर मैं दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर के ज़रिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स की ना जमा करवाऊँ, तो चाहे मुझे जितनी भी पॉपुलैरिटी हो मेरे हलके में, क्या मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? क्या कानून सिर्फ कन्वीनियंस के ऊपर और जी वो जो मोरालिटी है उसके ऊपर चलेगा? अगर आपने एक फुलफिल नहीं की कंडीशन, आपने अपनी पार्टी को रजिस्टर नहीं करवाया, या जो पार्टी के अंदर आप बाद में अपने आप को एसआईसी के अंदर कर रहे थे, एसआईसी ने अगर लिस्टें नहीं दी, तो क्या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये तो कल कोई भी क्लेम कर सकता है कि मेरी पॉपुलैरिटी थी, इमोरल
گراؤنڈز ہیں امورل، اور جی مورل گراؤنڈز جو ہے اس کا تعلق قانون کے ساتھ کہاں سے ہے؟ یا آپ نے کنڈیشن فلفل کی یا نہیں کی؟ اور ان کو چاہیے تھا، جو اتنے قانون دانوں کی پوری فوج ماشاءاللہ ان کی پارٹی میں ہے اور بڑے سے بڑے نام ہیں، تو اگر ان نے اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز نہیں کروائے، پارٹی صحیح طریقے سے فعال نہیں رہ سکی، اس کا بھی قصور اب ہمارا ہے۔ تو اس کی جو موریلٹی اور امورالٹی کے ساتھ تو میرے اندازے کے مطابق تو کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ سیٹیں ویکنٹ تو نہیں رہ سکتی نا، ہاؤس کو پورا تو کرنا ہے، تو ہاؤس کو پورا کرنا ہے تو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس کے اندر 10 آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئین کا جو 26ویں ترمیم کو یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس آئینی کے اندر اگر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا کچھ ہو رہی ہوتی تو سپریم کورٹ ضرور جی نوٹس لیتا اور اس آئینی ترمیم کو رد کر دیتا۔ جب آئینی ترمیم کے ذریعے، آئین کی ایک شق کے ذریعے آئین ایک خاص پوزیشن میں ہے تو اسی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا سر۔ اچھا لغاری صاحب، دوسرے بتائیے گا، ایک پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو بالکل سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پہلی مثال وہ دیتے ہیں، ہمیں بلے کا نشان چھینا گیا، پھر ہم سے یہ نشستیں چھین لی گئیں، اب جو ایک ہی گورنمنٹ ہے کے پی میں اس کو بھی طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تاثر ہے جو پی ٹی آئی کی بقول اس پر مسلم لیگ نون بھرپور عمل کر رہی ہے کہ انتخابی میدان سے تو وہ آؤٹ نہیں کر سکے، ان طور طریقوں سے جو ہے انہیں سیاست سے آؤٹ کروایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی انہی جو تین جو جی وہ دلائل پیش کرتے ہیں، انہی مفروضات کے اوپر اگر آپ اجازت دیں بات کریں۔ ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا گیا؟ کس بیسس پہ نہیں دیا گیا؟ انہوں نے اپنے انٹرنل الیکشنز نہیں کروائے، وہ پارٹی بلے کے نشان لینے کے قابل قانونی طور پہ تھی نہیں، اس لیے بلے کا نشان نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹوں سے ان کو باہر رکھا گیا۔ اس کے ابھی جی دلائل میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں کیا گیا، اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر اس کو بالکل دیا گیا ہے۔ تیسری بات ہے کے پی کے اندر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت وہی جماعت کرتی ہے یا وہی گروہ کرتا ہے جس کی اپنے ہاؤس کے اندر ایک میجورٹی ہے۔ اگر ان دو وجوہات کی وجہ سے ان کے اب اس وقت ممبرز آزاد ہو گئے ہیں، اور اگر ان ممبرز میں سے کوئی ممبر اپنی آزاد حیثیت کے مطابق اپنا فیصلہ اس پارٹی ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ان پلے ہی نہیں ہوگا، وہ آزاد ہوں گے، اب اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں انہی جی وہ ممبرز کا فیصلہ ہوگا نا۔ کیا قانون ان کو وہ فیصلہ دینے کی اجازت دے گا؟ اگر دے گا تو کیا ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار قانون دے گا؟ اگر دے گا تو وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اگر فیصلہ کریں گے جو پارٹی کے پی ٹی آئی کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو وہ کسی قسم کا اس میں رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ تو وہ تو فیصلہ ان ممبرز کا ہوگا۔ اس کے مطابق اگر وہ لوگ جی میجورٹی کو وہ لوز کر جاتے ہیں اس ہاؤس کے اندر، تو ہاں بالکل جو بھی میجورٹی لوز کرتا ہے، کیا حمزہ صاحب کی حکومت نے میجورٹی لوز کر کے جن فیصلوں کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلے آئے، جن وہ لوازمات کو پورے کرنے کے لیے اس وقت کی جوڈیشری نے وہ فیصلے صحیح برے جو بھی کیے وہ کیے، تو حمزہ صاحب نے جب میجورٹی لوز کی تو کیا پرویز الہی کی حکومت نہیں آئی تھی؟ کیا پرویز الہی اس وقت جب سپیکر تھا تو حکومت کے اندر چینج نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، بالکل چینج آیا تھا۔ اس وقت ان کی یہ جو موریلٹی اور امورالٹی کہاں پہ تھی؟ ٹھیک۔ اچھا لغاری صاحب، گزشتہ ایک 2 سال میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم ہوئے، جس کا آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں اعلان بھی کیا تھا اور آپ کو اس کا بالکل کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اس سے کمی ہوئی۔ اب پاور سیکٹر میں ڈیجیٹل اور سمارٹ سسٹمز آپ نے متعارف کروائے، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ متعارف ہوئی، اس کے بعد جو ہے ریکوری میں نمایاں اضافہ ہوا، سبسڈی جو ہے صرف مستحق افراد تک محدود ہوئی، اصلاحات ہوئی، لیکن
وائڈر عوام کی اگر بات کریں تو یہ جو اصلاحات ہوئی ہیں کب تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریلیف جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں نظر آئے؟ سر ریلیف تو تقریباً 7 روپے 80 90 پیسے یا 7 روپے 41 پیسے کی کمی کے اندر کہ ریلیف تو سامنے آ چکا ہے. جولائی 2024 سے لے کے ابھی تک جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں جو 1 کروڑ 80 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں 3 کروڑ 80 لاکھ میں سے, ان کو تو تقریباً کوئی 50% سے بھی زیادہ ان کی بجلی کے بلوں کے اندر پر یونٹ کی کمی آئی ہے. پرائم منسٹر نے پی ٹی وی فی جو ایک بہت بڑا کنٹینشس ایشو ہوتا تھا اور لوگ کمپلین کرتے تھے کہ پی ٹی وی کی فی ہم سے کیوں بجلی کے بلوں میں لی جا رہی ہے, اس کو بھی ختم کرنے کا پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا. کل میں نے چیف منسٹرز کو بھی خط لکھا کہ الیکٹرسٹی کی جو ڈیوٹی ہے جس کا تقریباً کوئی 55 یا 60 پیسے کے قریب فی یونٹ اثر ہوتا ہے قیمت کے اوپر, اس کو بھی برائے مہربانی آپ لوگ خود اکٹھا کریں جس طرح بھی کرتے ہیں صوبائی حکومتوں کا وہ ہے. بجلی کی قیمتوں کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ 5-10 قسم کی مختلف اور چیزیں ہیں اس کو آپ سمپلیفائی کریں, اس کا بھی ہم نے جی قدم اٹھایا. تو ان تمام چیزوں کا ریلیف تو اب لوگوں کو جانا شروع ہو گیا ہے کم قیمتوں کی بنیاد کے اوپر. آپ کی انڈسٹری کی قیمت بجلی کی جون 2024 سے لے کے ابھی تک کوئی 31% کی کمی اس کے اندر آئی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے نقصانات اور کم ہوں گے, جو اس سال تقریباً کوئی 125 ارب روپے سے ہم نے نقصانات پچھلے سال کے مقابلے میں کم کیے ہیں, تو اس کے سارے بینیفٹس لوگوں کو جائیں گے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا ایک خواب ہے جس کو ہم عملی طور کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومرز کے لیے آسانی بھی ہو, اوور بلنگ کم ہو, ان کے صحیح وقت کے اوپر میٹر ریڈنگ ہو. تو ہم نے تو میٹر ریڈر کا اختیار بھی اب عوام کو دے دیا ہے, اللہ کرے وہ اس کو ذمہ داری سے اور اچھی طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اوپر جو اوور بلنگ اور غلط ٹائم کے اوپر میٹر ریڈنگ کی بنیاد کے اوپر جو سلیبز مختلف سلیبز کو کراس کر کے اوپر والے سلیب میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں, اور ہمارا محکمہ ان کو پوری طریقے سے اسسٹ اور فیسیلیٹیٹ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا لغائی صاحب, پاور سیکٹر کے 2 بڑے مسائل ہیں جس پر آپ اور وزیر اعظم صاحب بار بار بات بھی کر چکے ہیں, گردشی قرضہ اور دوسرا بجلی چوری. 2 روز پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے اعتراف کیا کہ 500 ارب روپے کی بجلی ابھی بھی چوری ہو رہی ہے. کافی سخت اقدامات کیے جب سے آپ نے اس وزارت کو ٹیک اوور کیا ہے, لیکن بجلی ابھی بھی چوری ہو رہی ہے. 500 ارب روپے کی ایک غریب ملک کے اندر بجلی چوری ہونا, اور جہاں غریب آدمی جو ہے وہ تو اپنا بل بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ پھر بھی ادا کر رہا ہے. کیا حکومت کو کچھ آؤٹ آف دا باکس اس کے لیے سولوشن ڈھونڈنے پڑے گی کہ یہ بجلی چوری بالکل ختم ہو جائے؟ عادل بھائی, ہم نے 2 آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہوا ہے. بلوچستان کے اندر بجلی کے بل ریکور نہ کرنے کی مد میں اندازاً 80 ارب روپے سالانہ کو نقصان صرف کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کو ہوتا تھا, جو ٹیوب ویل کو کے استعمال کے اندر جو ذمہ دار بجلی استعمال کرتا تھا اس کا بل ہی نہیں دیتا تھا. ہم نے اس کو سب بغیر ٹھیکوں کے سیدھا ڈائریکٹ کنزیومر کو بلوچستان کی گورنمنٹ نے, اور ہم نے 20 لاکھ روپے فی کنزیومر دیے, ان کو شمسی توانائی کے اوپر شفٹ کیا, اور آج تک تقریباً 18,000 ٹیوب ویلز کو ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً سالانہ ہمیں امید ہے 60 سے 80 ارب روپے کے اندر کمی آئے گی. اور اس میں جو ٹیوب ویل والوں کے کھاتے میں نقصان یہ لوگ شو کرتے تھے ہماری کمپنی والے, ان کی جو بےایمانی اگر اور ہوگی تو وہ بھی ایکسپوز ہوگی جب ان کی بجلی بالکل ہم 18,000 ٹیوب ویل کی بجلی کاٹ بھی چکے ہیں. اس کا ہمیں تقریباً ماہانہ 3 سے 4 ارب روپے کا فائدہ ہونا شروع بھی ہو چکا ہے, پچھلے 1-2 مہینے میں ہوا ہے. ایک یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن تھا. دوسرا, ہم نے جو بورڈز چینج کیے ہیں اس میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کی, بجلی کی چوری کے مد میں اور ریکوریز بہتر کرنے کی مد میں ہم نے 127 ارب روپے سے نقصانات کو کم کیا ہے اس سال, جو ہم بتدریج اگلے 4 سالوں میں 100 ارب روپے فی سال اس کو مزید کمی کا ٹارگٹ اپنے لیے ہم نے رکھا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دیا ہے. تو امید رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کے اختتام تک یہ بجلی چوری کا جو مسئلہ ہے یہ بہت حد تک کم ہو چکا ہوگا,
اور پاکستان کی جو وزارت خزانہ ہے جو آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ چلتی ہے اور اخراجات کرتی ہے، اس کے پاس مزید یہ 300-400 ارب روپے کی سپیس آئے گی تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اندر اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر چیزوں میں پیسے کو خرچ کر سکیں۔ پرائیویٹائزیشن بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی۔ ٹھیک ہے، حکومت نے سر بینکوں سے 1275 ارب روپے کا قرض لے کر گردشی قرضے کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ تقریباً اندازے کے مطابق 6 سال میں 323 ارب روپے سالانہ آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ جو بوجھ ہے یہ صارفین کی طرف پاس آن نہیں ہوگا؟ یہ آلریڈی بوجھ صارفین بیچارے اٹھا رہے ہیں 3.23 روپے فی یونٹ کا ڈیٹ سروس سرچارج کی شکل میں، لیکن وہ صرف اس قرضے کا جو کاسٹ تھی، اس کا سود تھا، اس کو بھارے تھے۔ اب ہم نے ساری جو پلاننگ کی ہے اس کے مطابق ایک گردشی قرضے کا نہ صرف سود اور اس کے اخراجات پے آف ہوں گے بلکہ اس کا اصل رقم بھی پے آف ہوگی 1200 تقریباً 60 ارب روپے کی حد تک۔ 327 یا 350 ارب کے قریب گردشی قرضہ رہ جائے گا۔ 200 کچھ ارب روپے جو ہم نے حکومت کے پلانٹس کو دینے ہیں جس کے اوپر انٹرسٹ چارج نہیں ہوتا وہ بھی رہ جائے گا، اور باقی جن کو ہم یہ 1260 ارب روپے آئی پی پیز کو دیں گے ان سے ہم لیٹ پیمنٹ کے جو چارجز جو گردشی قرضے کا حصہ ہے وہ بھی ہم معاف کروائیں گے۔ تو یہ قرضے کی پیمنٹ جو ان کے ڈیوز کی ہے وہ اس بات سے مشروط ہے کہ وہ لیٹ پیمنٹ چارجز کو فورگو کریں گے۔ تو اس سے ہمارا گردشی قرضہ انشاءاللہ 1260 یا 70 ارب روپے کی حد تک مکمل اگلے 6 سالوں میں اتنے ہی بوجھ سے جو آج کنزیومر نے اٹھایا ہوا ہے بغیر کسی اضافی بوجھ کے انشاءاللہ نہ صرف سود بلکہ اصل بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اچھا لغاری صاحب، آئی پی پیز کے معاملات جو ہیں کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایک معاہدے کو ری نیگوشیٹ کیا جائے گا، سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز وی اسپیک؟ ہمارے سی پیک کے جو دائرے کے اندر جتنے بھی ہمارے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ایک الگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر، کیونکہ سی پیک کا فریم ورک G2G تھا، وہ ہماری گفت و شنید ڈیٹ ری پروفائلنگ اور کچھ عناصر کے اندر جاری و ساری ہے، اور جیسی اس کے اندر کوئی پیش رفت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ عوام کو اس کے اوپر آگاہ ضرور کریں گے۔ جہاں تک باقی آئی پی پیز کا تعلق ہے تو کچھ وینڈ کے پلانٹس رہ گئے ہیں اور کچھ نیوکلیر پلانٹس ہیں جن کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ٹاسک فورس کی جاری ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اکثریت تو آئی پی پیز کی ہینڈل کر چکے ہوئے ہیں، ان کے ریویو بھی کانٹریکٹس ہو گئے ہیں، سائن بھی ہو گئے ہیں کابینہ کی منظوری کے بعد۔ جو باقی ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 102 مہینے کے اندر ہمیں ریپ اپ کر لینے چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سردار صاحب، سولرائزیشن کے فروغ کی تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن نیٹ میٹرنگ پالیسی اور سبسڈی کٹوتی جیسے اقدامات کے باعث صارفین میں ایک بے یقینی سی ہے، اور پھر اس بجٹ میں تقریباً 18% سیلز ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے امپورٹ پر۔ تو ایک طرف یہ اقدامات اور دوسری جانب کوشش آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گرین انرجی کی طرف ہم جائیں۔ گرین انرجی کے حق میں ہم ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور پرائم منسٹر صاحب کے یہ عزم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جہاں تک سولر نیٹ میٹرنگ کی جو شرائط ہیں اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، تو وہ آج اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ آج سے 6-7 سال بعد آپ مجھے اس چیز کی ذمہ داری کے اندر نہ ٹھہرائیں کہ تمہاری اس ریگولیشنز کو نہ چینج کرنے کی وجہ سے اضافی 4.5 سے 5 روپے یونٹ گریڈ کی بجلی اور مہنگی ہوئی ہے۔ اگر سولر نیٹ میٹرنگ کی شرائط کو چینج کیا جائے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سولرائزیشن کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر، اور میں آپ کو اس بات کا یہ باور کراتا چلوں کہ پاکستان کے اندر سولر نیٹ میٹرنگ کے کنزیومر سے کہیں زیادہ وہ کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے علاوہ سولر پینل اور اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو سولر نیٹ میٹر صرف 3,23,000 ہیں. سولر نیٹ میٹر کے یوزرز کے علاوہ کئی لاکھ، 10 15 20 40 50 60 80 لاکھ، 1 کروڑ سے زیادہ ایسے گھرانے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنی شمسی توانائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سستی قیمتوں کا ان پینلز کی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو گلوبل کمیونٹی کے اندر پینلز کے اندر قیمتوں کے اندر کمی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. ہم نے جو ٹیکسز لگائے ہیں سولر پینلز کے اوپر، جس کی اب پرسنٹیج غالباً 10% پہ آ گئی ہے نیچے 18 سے، وہ اس لیے لگائی ہے، اور وہ صرف امپورٹڈ پینلز پہ لگائی ہے تاکہ آپ کی پاکستان کے اندر امپورٹ کرنے والے پینلز کی جو ایک سپیشل مراعات حاصل تھی، اور لوکل پروڈیوسرز آف پینلز کو وہ ٹیکس کی چھوٹ نہیں تھی، ہم نے ان کی برابری پہ لا کے ان کو کھڑا کیا ہے تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو. چلے سردار اویس احمد خان لغاری صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے کچھ سیاسی معاملات پر اور وزارت توانائی اور جو کل سے بجٹ کا باقاعدہ مالی سال کا آغاز ہو گیا، اویس لغاری سے تفصیلی گفتگو کی. اس وقت سینیٹر شہری رحمان صاحبہ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، جن کی فارن افیئرز پہ زبردست گرپ ہے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو جو ڈیلیگیشن بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں گیا، جب انڈین ایگریشن ہوئی، پاکستان نے بی فٹنگ رسپانس دیا، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ماڈرن کنونشن وار فیئر میں مائٹی انڈیا کا جو ایک تاثر تھا وہ زائل ہوا. لیکن ڈپلومیٹکلی سپیکنگ، جس طرح آپ کے وفد نے ملاقاتیں کی اور جو اس کا اثر آیا اور نتائج آئے، تو وہاں پہ بھی انڈیا کو ایک شکست ہوئی. اب جو کوارٹ کا اجلاس ہوا اور وہاں سے جو ایک ان کا ایک پریس ریلیز جو ایشو ہوئی ہے، آپ اس کو اس پورے بیک ڈراپ میں کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا اس میں انڈیا اپنے لیے کچھ نہ کچھ سفارتی کچھ کور حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ جی شکریہ عادل. آپ پرماننٹ کورٹ کی بات کر رہے ہیں، ہیگ میں جو ہے جی انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے جو انہوں نے سیٹلمنٹ دیا ہے، سپلیمنٹری ڈیسیشن دیا ہے، وہ تو پاکستان کے واضح فیور میں ہے. اور جہاں تک آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے وہاں تو ان کا زوم تو ٹوٹا ہے مودی سرکار کا، اور جیسے آپ نے کہا ہزیمت کا شکار ہیں اس وقت بھی ایز وی اسپیک، کیونکہ ان کے اپنے ملک میں ایک سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. ان کی اپوزیشن اور ایون سول سوسائٹی اب سوال کر رہی ہے کہ جو آپ نے اسٹریٹجک ایک بلیک آؤٹ رکھا ہوا تھا ملک میں، اب اس کا پردہ چاک ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے جو ان کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ تو کسی کو بھا نہیں رہی ہے بھارت میں. اور مودی سرکار کو کافی اس وقت سوالوں کا اور نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی، کیونکہ ان کی یہ سیاسی شکست ان کے ملک میں بھی اس کا یہ باعث بن سکتی ہے، جو ان کی ساری فارن پالیسی ڈومیسٹک اپیزمنٹ پر مبنی تھی. لگ تو ایسی رہا ہے، اور ان کا ملک بھی یہی سوال کر رہا ہے. اچھا سینیٹر صاحبہ، جو آپ کا ایک کامیاب دورہ رہا، اس کے اگر اب فالو اپ پر بات کی جائے تو کیا کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے؟ کیونکہ انڈین فارن منسٹر کی کل کی سٹیٹمنٹ جے شنکر کی اٹھا کے دیکھیں، وہ تو ابھی بھی دے آر ان ڈینائل. پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی 18 ٹائم وہ کہہ جی چکے جی ہیں کہ میں نے سیز فائر میں نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ انڈیا پر دباؤ ڈالا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بزنس لنکس جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. تو what's the way forward؟ ہمارے پاس اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ جنگ ہم جیت گئے، سفارتی میدان میں ہمیں کامیابی ملی، اس کو اب آگے کیسے بڑھایا جائے ایک ایسے وقت میں جب وہ ڈینائل میں ہیں ابھی بھی؟ جی وہ ڈینائل میں سمجھتی ہوں رہیں گے، کیونکہ ان سے نہیں سامنا کیا جا رہا حقیقت کا فرینکلی. اور وہ اتنا ان کو شوق ہوا ہے کہ وہ اس کو اکنالج کرنے، تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں. لیکن ایک بات تو ہے، آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پر کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 19 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ اس کا کریڈٹ مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو دینا نہیں چاہتے.
ایکسکیوز می، تو یہ بات اب آپ واضح طور پر ڈینائی کر رہے ہیں. اور راجناتھ سنگھ نے کیا کہا ابھی کہ میں تو فون پہ تھا اور مجھ سے مارکو روبیو نے یہ پوچھا، یا جیری وینس نے، آئی ڈونٹ نو کس نے ان سے پوچھا کہ پاکستان تو بات کرنے تیار ہے. اوہو، تو بھائی اس میں کون سا کوئی نچلا دکھایا جاتا ہے؟ دونوں سائڈز کے سے وہ بات کر رہے تھے، اور دونوں سے انہوں نے ہم سے پوچھا ہوگا پاکستان نے کیوں کہنا ہے وہ بات نہیں کرنے تیار ہیں. ہمیں کوئی اس طرح کا کنفیوژن نہیں ہے، نہ ہم ایک اسٹریٹجک ایب نارمل چاہ رہے ہیں جس میں ہم اپنی تکبر کو، مطلب دے جسٹ وہ تکبر کو پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں. جو نارمل منطقی ممالک ہیں، جو ایک سین میچور ریشنل ڈیسیشن میکنگ کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، اور ہم نے بار بار باہر بھی جا کے کہا کہ بھائی ہمارا راستہ تو امن کا ہے. ان کا راستہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. بائی دی وے، جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کا تو صرف ایک کمپلینٹس پروگرام تھا پاکستان کے حوالے سے، یعنی شکایتی، پورا ان کا دار و مدار شکایت پہ تھا، پاکستان کے بارے میں شکایت کرنا. تو بھئی ہم تو اس طرح روتے ہوئے نہیں گئے تھے. ہم نے کہا ہمارے پاس یہ پلان ہے، ہم یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور راستہ روڈ میپ یہ ہے. خطہ پرماننٹ جنگ میں نہیں رہ سکتا، مستقل امن کی ضرورت ہے کسی صدی کے چیلنجز کو، اس کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو ظاہر ہے ان کو ڈپلومیٹک شکست بھی ہوئی. اور فرینکلی دیکھیے، دنیا پھر فاتح ہی سے اگر آپ کی فتوحات نہیں ہوتی اس جنگ میں، تو آپ کا ڈپلومیٹک آؤٹ کم بھی فرق ہوتا. فرینکلی بات کر رہی ہوں میں. لیکن ایک ظاہر عزت سے لوگ سن رہے ہیں. دیکھیے، اس میں یہ ہمیں کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے یا اپنے گھر میں کنفیوژن پھیلانا چاہیے. بھارت ایک اکنامک پار ہے، ان کے ساتھ اس وقت بھی ای یو اور یو کے سائن کر رہے ہیں بڑے بڑے ٹریڈ ڈیلز، امریکہ بھی کرے گا. لیکن ان کی آئسولیشن اس سطح پر اسٹریٹجکلی پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. ایک تو جنگ کا سارا سامنا ہے. I mean, if you look at ابھی ایس سی او میں جو ہوا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی بات اندر اعلامیہ میں آ رہی ہے لیکن پہلگام کی نہیں آ رہی. تو وہ مطلب روندو بچوں کی طرح، اسپوائلڈ سور لوزر کی طرح پیچھے ہٹ گئے کہ ہم اعلامیہ میں حصہ دار نہیں لیں گے. ظاہر ہے وہ کنسنسس پہ ہوتا ہے، تو پوری کانفرنس کو انہوں نے یرغمال بنا دیا جس طرح انہوں نے ساؤتھ ایشیا کو بنایا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں دے آر ناٹ لاسٹ آن دا ورلڈ. یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کون میچور نیوکلیئر پاور ہے اور کون اس وقت جو بچے پسر جاتے ہیں نا اس دکان میں کہ مجھے یہی کھلونا چاہیے اور اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. تو اس طرح بھارت کا اس وقت تو بیہیویئر اسی طرح ہے. وہ جو بچے ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں شور مچا کے، اور پھر ان کو بعد میں مار پڑتی ہے. سینیٹر شہید رحمان صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر شہید رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ ایک جانب اشارہ کر رہی ہے. دیکھیں، جتنے بھی عالمی امور کے ماہرین ہیں، ان میں سے بہت سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو کا جو پولیٹیکل سروائیول ہے وہ جنگوں پہ، کیونکہ ڈومیسٹکلی آپ کو پتا ہے کہ جو ان کی سچویشن ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں. اسی طرح اگر ہم انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی بات کریں تو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ میں ان کو شکست ہوتی ہے، رافیل گر جاتے ہیں. پھر ڈپلومیٹکلی جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو بار بار سنپ کرتے گئے، اور اس کے بعد اب جو ایس سی او سمٹ میں بھی ہوا، تو ڈومیسٹکلی کتنا پریشر اس وقت، اور راہل گاندھی سے لے کر اور باقی اپوزیشن کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، وہ بار بار ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، آپریشن سندور میں آپ ہار چکے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ویسے تو پچھلے الیکشن سے ایک ڈاؤن فال ہمیں نظر آ رہا ہے ہندتوا کی اور بی جے پی کی پالیٹکس میں، لیکن کیا اب اس میں تیزی دیکھنے میں آئے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں جو ان کا پیٹرن رہا ہے، یہ منطق سے بالکل ایک لیفٹ ٹرن لے لیتا ہے، رائٹ ٹرن بلکہ لے لیتا ہے وہ. اور اس حوالے میں وہ وہی کرتے رہیں گے جو وہ کرتے آئے ہیں. اپنے ملک میں مطلب بہت ہی نازیبا لینگویج استعمال کریں گے، زبان استعمال کریں گے. مثلاً انہوں نے کیا آلریڈی کہ میری پاکستانی نوجوان قوم جو ہے وہ یا تو میری گولی کھائے یا روٹی کھائے یا میری گولی کھائے. یہ کوئی بات ہوتی ہے کرنے کی نوجوان یا کسی کے ساتھ بھی، کسی اسٹیٹسمین کے حوالے؟ سو آئی تھنک ان کی تھوڑی سی اس وقت
ہوا اتنی زیادہ نکلی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کرنا کیا ہے. وہ پھر لمبے ٹور پہ ملک سے باہر نکل گئے ہیں اور وہاں مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. اب تو میڈیا بھی ان پر سوال کر رہا ہے، جو گودی میڈیا ہے اس پر، کیونکہ خود اتنا وہ شکار ہے گودی میڈیا کہ انہوں نے لوگوں کو فرینکلی انہوں نے گمراہ کیا پورے ملک کو. اور جو بھی ساؤتھ بلاک کہتا تھا اس کو وہ نشر کر دیتے تھے بغیر سوچے، اور پھر صبح اٹھ کے انڈین قوم کو کچھ اور نظر آتی تھی حقیقت. تو ایوری بڈی از ان شاک. تو جیسے وہ شاک کم ہوتا جا رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ نے کیا کہ اٹس ناٹ جسٹ دی اپوزیشن، ان کی اپنی پارٹی ان سے پوچھ رہی ہے، پھر دوسری جو دوسری تنظیمیں جو ڈائریکٹ اپوزیشن میں نہیں ہیں، کچھ ایلائز، سب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میڈیا پوچھ رہا ہے. تو وہ کب تک پریشر کے ذریعے لوگوں کی زبان بندیاں کریں گے؟ وہ تو بہت مشکل ہو. انڈیا از اے ویری بگ کنٹری، زبان بندیاں کرنا بہت مشکل ہے جس پیمانے پہ وہ چاہ رہے ہیں. تو وہ مجھے نہیں لگتا اپنی پٹری سے ہٹنے والے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اب کون سا راستہ آگے ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. وہ اپنے زوم میں، اپنے تکبر میں، اپنے انڈیا سو بگ، انڈیا بگ گلوبل پاور، نہیں، آپ بگ گلوبل پاور نہیں رہے. ان کو تو یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے جیسے ان کے الائز کو کہ یہ تو اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی نہیں ہے. کس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے یہ، جب وہ کھڑے نہیں ہو سکے ایک ایسی جنگ میں 5 دن کی، جس میں جو انہوں نے شروع کی اور ختم کسی اور نے کی. اور تو وہ کیا مطلب امریکہ کو کیا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے جب وہ چین کا سامنا کرنا ہوگا انہوں نے؟ تو دیٹس ناٹ پاسبل. اٹس ویری obvious کہ وہ دونوں طرف اب ان کے ایسی قوتیں ہیں جو ان کو آرام سے ٹیک آن کر سکتی ہیں. اور لیکن کوئی جنگ نہیں چاہتا. تو پاکستان کا رویہ اس میں بہت، میں سمجھتی ہوں، موضوع ہے اس وقت. سارے آپ کے ستارے الائنڈ ہیں آپ کے لیے، اور آپ نے بالکل صحیح میسج یہ دیا ہے کہ بھائی آپ ریجنل سٹیبلائزر ہو. آپ اب یو آر دا سٹیبلائزر. تو سیکیورٹی تو امن سے ہی ہوتی ہے نا، جنگوں سے تو سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. دس از اے میسج دیٹ چیئرمین بلاول ریپیٹڈلی سیڈ کہ پیس از دی اونلی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، بیکاز جنگوں سے تو کوئی سیکیورٹی کسی کی پرووائڈ نہیں ہوتی. آپ سب نے دیکھ لیا کہ اب جنگوں کے شروع ہونے اور ختم ہونے میں بہت ایک عجیب وہ لائن چینج ہو گئی نا. یہ اب ملٹی پولر ورلڈ ہے. تو جب جنگ ایک شروع ہوتی ہے تو اس کا اختتام ویسا نہیں ہوتا جیسے جس نے شروع کیا ہے، یا کوئی ادھر جو بھی توقع ہوتی ہے. ہندوستان کے ساتھ تو نہیں ہوا، اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہوا ایران کے حوالے سے. تو یہ ایک دیکھیں، اگر آپ نے قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیرنی ہیں تو دنیا کے سامنے آپ بکھیر رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے وہ کہہ رہا ہے ہم تو نہیں دھجیاں بکھیر رہے، وی بلیو ان ملٹی لیٹرلزم، ہم UN چارٹر میں یقین رکھتے ہیں اور ہم اپنا حل اسی ذریعے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم مستقل جنگیں لڑیں. اور جنگیں لڑنا مستقل نیوکلیئر دو ممالک کو جو برنک پہ آ جاتے ہیں. تو آپ بتائیں، بھارت لے آیا تھا آخر آپ کو برنک پہ، آپ نے جواب تو دینا تھا. لیکن ہم تو اجتناب کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو بار بار کہا کہ 2019 سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوا ہے دو نیوکلیئر ممالک میں. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. تو دنیا کو یہ بات سمجھ آئے، وہ بھی سننے لگے کہ بھائی ایک طرف ایک دوسرا ملک یہ کر رہا ہے اور پھر وہ ویپنائز بھی کر رہے ہیں، پانی کو ہتھیار بنا رہے ہیں. یہ بھی آج کل کی کانفلکٹ ریڈن دنیا میں بھی سننے کو نہیں آتا. تو جب لوگوں نے یہ سنا، اس بات پر بھی کافی تشویش تھی. بھارت کی انٹرنیشنل مورل اخلاقی سٹینڈنگ میں بہت کمی آئی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک دہشت گرد، کینیڈا کے ساتھ ان کو جھگڑا چلا ہوا تھا، امریکہ میں بھی انہوں نے دراندازی کی ہے. جی تو سب آخر دیکھ تو رہے ہیں. آپ فیک نیوز فیکٹری پہ دنیا تو نہیں چلا سکتے جتنا بھی آپ کی کوشش ہو. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت معروف مصنف اور انٹرنیشنل امور کے ماہر جناب ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ کی 60 روز کی انہوں نے جنگ بندی کروا دی ہے اسرائیل کے ساتھ. اب کیا اس پر یہ آپ کو کوئی دیر پا عمل لگتا ہے؟ کیونکہ
جو بہت سارے ایسے اینالسٹ ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کے لیے کسی نہ کسی فرنٹ پر جنگ جاری رکھنا ڈومیسٹک پالیٹکس کے ان کی سروائیول کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ جو 60 روزہ جنگ بندی کا جو ابھی تک تو دونوں جانب سے ابھی اس کی بھرپور تو کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کو؟ جی شکریہ عادل. دیکھیں اس میں ایک دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں ان کے لیے جنگ کسی نہ کسی فرنٹ پہ رکھنا ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے لنکڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اب جاتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اہداف اپنے لیے سیٹ کیے تھے نا وہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. سیاسی طور پہ وہ کمزور تھے جس وقت اکتوبر 7 ہوا ہے، حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس وقت وہ سیاسی طور پہ بہت کمزور تھے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو سیاسی کریئر ہے وہ لڑکھڑا رہا تھا. جی تو اس کے بعد پھر جب یہ جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے حزب اللہ کی جانب سے بھی اٹیک آیا، تو اب 1.5 سال کے بعد ان کی پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے سے ریلیٹیولی سپیکنگ. یہاں مطلب میں فیکٹس اینڈ فگرز میرے پاس نہیں ہیں، پولنگ نمبرز نہیں ہیں، لیکن آئی تھنک ہی از ان اے مچ سیکیور پوزیشن. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت، اور پھر اب وہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. پہلے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے کہ اچھا یار میں تمہاری سچویشن سمجھتا ہوں تو چلو جو ہے کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امپیریٹو جو ہے نا وہ حاوی آ رہا ہے کہ یار اچھا اب ہو گیا نا، ایران کو بھی آپ نے جو ہے زیر کر دیا، حزب اللہ کو بھی کر دیا، اسد حکومت بھی چلے گی، حماس آلموسٹ ختم ہے، تو اب آپ جو ہے یہ ختم کریں. تو آئی تھنک وہ سلسلہ شروع ہوا ہے. جہاں تک یہ 60 دنوں کی بات ہے، دیکھیں جب آپ 60 دن کا کوئی سیز فائر کرتے ہیں نا تو بائی ڈیفینیشن آپ وہ جو کیا کہتے ہیں پرماننٹ سیز فائر ہے یا پرماننٹ سولوشن وہ نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے آپ کو مدت دے دیتے ہیں. اس مدت میں پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کچھ چیزیں یو بائی ٹائم، کچھ چیزیں آپ ادھر سے ادھر کریں گے تو پھر یہ ایک راستہ بنے گا ایک مستقل جنگ بندی کا مستقبل میں جا کے. تو میں سمجھتا ہوں حالات یہاں پر ہیں اس وقت. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن جو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات ہیں اس میں یہ جو سیز فائر تھا یہ آپ کے خیال میں کتنا پائیدار ہوگا؟ کیونکہ اور اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جب سیز فائر کی وائلیشن دونوں جانب سے ہوئی تو شاید ہم نے پبلکلی پہلی دفعہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو سنپ کیا کہ میں آپ سے ناراض ہوں. تو وہ جو سیز فائر ہے وہ کتنا پائیدار ثابت ہو سکتا ہے، اور اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی اور ایڈونچر اس دوران میں نہ ہو جائے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک دوری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان وہ ہم کم ہوتی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں امریکہ اسرائیل کا آئی ڈونٹ تھنک میں اس کو ایڈونچر کہوں گا، آئی تھنک میں اس کو کہوں گا اپرچونٹی کہوں گا. جی اگر ان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے کہ ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس آ جاتی ہے کہ بھائی جو ہے یہ تنصیبات ہیں یا یہ ابھی کچھ رہ گیا، تو وہ اس صورتحال میں تو میں کوئی سیز فائر وائلیشن کو دیکھ سکتا ہوں. کیونکہ دیکھیں سیز فائر جو ہیں وہ مستقل جنگ بندی تو ہوتی نا، تو ایک سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے بعد وائلیشن ہوتے ہیں. یہ ایل او سی کے اوپر تو ہم کئی دہائیوں سے انڈیا اور پاکستان کے مابین دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو تینوں ممالک کے اسرائیل، ایران اور امریکہ کے جو مختلف امپیریٹیوز ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے کنورج کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے تینوں کے فائدے میں یہ ہے کہ مزید کوئی خون خرابہ نہ ہو، مزید کوئی جنگ نہ ہو، مزید کوئی کلیشز نہ ہو. اور اب یہاں سے جو سڑک ہے وہ جانی چاہیے ڈیل تک. یہ ہے ہدف واشنگٹن کا. یاد رکھیں کہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو ناراض کر کے کوئی کام نہیں کر سکتا. مطلب کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جس وہ سخت الفاظ کا واقعے کا آپ نے حوالہ دیا، اس کے بعد فوراً فون کال ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا جو ہے نا سر میں بتائیں کیا کر سکتے ہیں. تو وہ والی سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ آمادہ ہو گئے. تو آئی تھنک کہ جو ہے وہ ایک مس کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے مطلب ایک گرین لائٹ ہے، دور پڑتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ڈائنامک ہے اس ریلیشن شپ کا.
اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی جو اس قسم کا کوئی بھی ریلیشنشپ ہوگا اس میں جو چھوٹی جو ڈیپینڈنٹ قوت ہے وہ اپنا پورا فائدہ کرنے کی کوشش کرے گی جب تک کہ ان کے اوپر وہ فائنل آرڈر نہ آ جائے، جیسے کہ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا کہ بس اب اس سے آگے نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انڈیا پاکستان کی بات کریں، درمیان میں کانفلکٹ پہلگام ہوا، کانفلکٹ ہوا، پھر اس کے بعد اپنے ڈیلیگیشنز انہوں نے بھیجے اور انڈیا کو سبکی بھی اٹھانی پڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 17-18 دفعہ کہا میں نے سیز فائر کروایا۔ اب کل جے شنکر کی پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی سیز فائر نہیں کروایا۔ اب اس میں اس کے بعد کیا کوئی سٹالمنٹ آ گیا ہے؟ کیا کوئی آپ کے خیال میں ڈپلومیٹکلی دونوں ممالک ایک دوسرے سے انگیج ہوئے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوگا؟ کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یونیلیٹرلی انہوں نے سسپینڈ کی تھی، وہ ڈیسیجن اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ دونوں جانب اب تھوڑی بہت جو ہے وہ خاموشی ہے، لیکن ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک پریشر ضرور ہے انڈین پرائم منسٹر پر کہ جی آپ تو جنگ ہار چکے ہیں ان اے وے۔ تو آپ اس سچویشن کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ڈومیسٹک پریشر ہے نا جی پرائم منسٹر نریندر مودی کے اوپر، وہ جنگ ہارنے کا نہیں ہے۔ آئی تھنک وہاں پہ عوام سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں 5 جہاز ہمارے گرے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے ایئر بیسز پہ حملہ کیا تو اپر ہینڈ ہمارا ہی رہا۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جو نیریٹو ہے کہ بھائی وہ پاکستان نے بیسکلی پھر رضامند ہو گیا کیونکہ جب نقصان اپنا دیکھا پاکستان نے، تو اس وجہ سے آئی تھنک دے آر سیکیور۔ آئی تھنک جو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے مجبور ہو کے کیا ہے، اور جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 12 دفعہ کہتے ہیں میں نے کروایا تو وہ پھر ان کی وہ جھوٹے پڑتے ہیں، مطلب اس بات سے تو وہ دباؤ ان پہ آتا ہے کہ یار آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ ہمارا ایلائی ہے، بڑا زبردست اسکواڈ میں بھی ہم ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی ہے، تو آپ کی اور ان کے بیانیے میں فرق کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے آج بھی جے شنکر جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے اور بدستور چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس سرکل کو سکوئر نہیں کر پا رہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ 18-19 دفعہ ایک سٹیٹمنٹ کو بار بار ریپیٹ کرنا، ایک تو یہی آبویسلی کہ وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہی از فور پیس، وہ ایک ایسے پریزیڈنٹ۔ دیکھیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ ان کا آڈینس ان کے ملٹیپل آڈینسز ہیں۔ سب سے بڑا آڈینس یہ ہے کہ اپنے بیس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جنگ ہونے سے پہلے ہی میں جنگ روک دیتا ہوں، تو یہ ایک ثبوت ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ میں نے ہونے سے پہلے روک دی، شروع ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ معاملات بگڑتے میں نے بند کرا دی جیسے میں نے وعدہ کیا۔ پھر امریکہ کے اندر بھی، مغربی دنیا کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر جو کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا کوئی مطلب میورک قسم کا پریزیڈنٹ ہے اور اس نے دیکھو دنیا کا نقشہ الٹا پلٹا کر دیا ہے، تو ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لک تم میرے بارے میں جو کہتے ہو بالکل غلط ہے، یہ دیکھو یہ ثبوت ہے۔ پھر وہ ایک آڈینس انڈیا بھی ہے، انڈیا کو بھی پش بیک کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگنور تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، مطلب اگنور کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے اس کا کوئی ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشن ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یار آپ اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشن کو اپنا ٹھیک کرتے کرتے تو آپ میرا نقصان کر دیں، تو وہ تھوڑی سی وہ ٹینشن بھی چل رہی ہے۔ پھر اوپر سے وہ جو ٹیرفز کی ڈسکشنز چل رہی ہیں وہاں پہ بھی جو ہے اور پھر ایک طرح سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے کہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے انڈیا وہ بڑے پیمانے پہ کھیلے، جو ہمارا چین کے ساتھ جو ہے کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں ہمارا پارٹنر بنے، تو یہاں آپ جو ہے ایک چھوٹے سے ملک کے ساتھ، پڑوسی ملک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ پھر مینوفیکچرنگ وہ لانا چاہ رہے ہیں چائنا سے، تو اس میں بھی مطلب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف از کنفلکٹڈ، کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ چاہتے ہیں امریکہ آ جائے، اور ایک اسٹریٹجک لیول پہ چاہتے ہیں کہ کچھ وہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے i.e. بھارت۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ کنفیوژن کی سٹیٹ ہے اور ایک وہ ڈس اگریمنٹس ابھر کے سامنے آئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے امریکہ کا اور بھارت کا ابھی اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئی تھنک یہ ابھی بھی یہ ٹیکٹیکل لیول پہ ہے۔ ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔